बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज हम एक नए मौजू का आगाज़ करने लगे हैं। हमारा ये मौजू इंशाअल्लाह 7 किस्तों पर मुश्तमिल होगा और ये मौजू इस कायनात का सबसे अहम तरीन मौजू है। रूहानियत के पर्दे, अल्लाह और इंसान के दरमियान हाइल पर्दों के मुतल्लिक आप अहबाब को आगाही देंगे। आज दिन तक मैंने जितनी भी वीडियो पोस्ट की हैं, कभी मैंने कोई दावा नहीं किया, लेकिन आज मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप ये 7 वीडियोस देखेंगे, ये 7 चैप्टर्स को समझ लेंगे, देख लेंगे, तो अल्लाह और आपके दरमियान जितने भी हिजाबात हैं वो उठ जाएंगे। क्यों मैं ये क्यों दावा कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये उनकी बात है जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना है। अहबाब, आप और मैं रूह के इनलाइटमेंट के प्रोसेस में हैं, रूह को रोशन करने के सफ़र में हैं। तसव्वुफ या रूहानियत का सफ़र असल में अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का सफ़र है, अल्लाह के कुर्ब को पाने का सफ़र है। और अल्लाह का कुर्ब पाना, अल्लाह की ज़ात तक पहुँचना पहले अपनी ज़ात की पहचान से ही शुरू होता है। तसव्वुफ और रूहानियत के सफ़र पर बुज़ुर्गों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनके इरशादात भी मौजूद हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने इस सफ़र से समझी वो ये है कि तमाम बुज़ुर्गों की किताबों को अगर लिया जाए या उन्होंने जो दकीक नुकाते मारिफत किताबों में या इरशादात में बयान किए हैं, किसी हाल को ले लें, किसी काल को ले लें, किसी शख्स की कैफियत को ले लें, किसी शख्स की बात को ले लें, अगर वो हक पर है तो वो बात कुरान और हदीस से बाहर नहीं होगी। किसी का कोई ज़ाती इल्म नहीं, जिसको भी मिला हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही मिला, और जिसको भी मार्फत इलाही नसीब हुई वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ही नसीब हुई। आज का हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसका आगाज़ में हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस मुबारका से करूँगा, जिसमें आपने बेहतरीन एक दिलचस्प वास की सूरत में अल्लाह के कुर्ब पाने का तरीक़ाकार समझा दिया। अगर कोई भी शख्स जो इस राह का मुतलाशी है वो इन 7 पर्दों को समझ लेगा तो ये इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात से वो इस आलम नासूद से निकलकर ज़रूर दर ज़रूर अल्लाह के लामकां लाहूत का मुसाफिर बन जाएगा। अगर आप हमारी वीडियोस की अपडेट के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, या आपको हमारा नंबर भी मैं इंशाअल्लाह ताला मेंशन कर दूंगा, या हमारे जो फर्स्ट कमेंट में भी मैं उस ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहें। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिलचस्प वास की सूरत में समझाया कि कैसे अल्लाह और इंसान के दरमियान से हिजाबात उठते हैं और इंसान की रूह, इंसान के आमाल, इंसान के जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे अल्लाह की ज़ात के साथ मुंसलिक हो जाते हैं।
تو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کا پہلا حصہ، پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اگر تو نے اسے بھلا دیا تو سمجھ لینا تیری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور قربت ختم ہو گئی۔ اے معاذ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے۔ ان 7 فرشتوں میں سے ہر ایک کو ایک آسمان کے لیے علیحدہ علیحدہ نگران مقرر فرمایا۔ پھر جب وہ فرشتے جو یعنی کہ نگہبان عمل ہیں، جو ہمارے اعمال کو اکٹھا کرتے ہیں، بندے کے جو عمل وہ جو صبح سے شام تک عمل کرتا ہے، اس کو جب وہ اکٹھا کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو انسان کے اعمال کا نور سورج کی نور کی طرح ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کے عملوں کو اکٹھا کرتے ہیں نا سارے دن، تو اس کے عمل کا نور سورج کے نور کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں وہ فرشتے، تو وہ جو اس کے اعمال کا نور ہے وہ اور زیادہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جب نگہبان فرشتے ان اعمال کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پہلے آسمان پر موجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نگہبان فرشتے ساتھ پیدا فرمائے، پہلے آسمان کا نگہبان فرشتہ کہتا ہے ان فرشتوں سے، ٹھہر جاؤ، اس عمل کو جس کو تم لے کے آئے ہو، اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پہ دے مارو، کیونکہ یہ گلا گو ہے، اور مجھے حکم ہے جس بندے کی عادت گلا کی ہو اس کے اعمال اوپر نہ جانے دو، چونکہ یہ بندہ گلا گو ہے، اس لیے اس کے اعلیٰ اعمال جن میں گلا کا عمل دخل نہیں، اس کے علاوہ تمام اعمال واپس زمین پر بھیج دیے جاتے ہیں، وہ آگے جاتے ہی نہیں۔ احباب، آج ہم حدیث کے اسی حصے کے اوپر بات کریں گے۔ یہ روحانیت کا پہلا پردہ ہے، یہ انسان اور اللہ کے درمیان کا پہلا حجاب ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم اللہ کی طرف پہلے قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس قدم کی راہ میں جو حائل بیماری ہے وہ گلہ کرنے والی زبان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم تمام اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، مگر کسی نہ کسی پہلو سے گلہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے حالات کا گلہ کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا گلہ کرتے ہیں، کبھی اپنی نوکری کا گلہ کرتے ہیں۔ الغرض جس بھی رنگ میں ہم گلہ کر رہے ہوں وہ اصل میں اللہ کی تقسیم پر گلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاحزاب کے اندر فرماتا ہے، آیت نمبر 17 کے اندر، کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، آزمائش کا ارادہ کرے، تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ اور اگر تم پر فضل اور مہربانی کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ پائیں گے، نہ مددگار۔ احباب، اس آیت سے ہم نے یہ راز سمجھا کہ زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی آزمائش مل رہی ہے، یا کوئی ہمیں خوشی یا راحت مل رہی ہے، تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی بھی چیز کا گلہ کرتے ہیں جس سے ہم آزمائش میں ہیں، تو ہم اللہ کی تقسیم پر گلہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر گلہ کرتے ہیں تو بھی ہم اللہ کی تقسیم پر گلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی نعمت عنایت ہے، ہم کہتے ہیں کیوں عنایت ہے، تو یہ بھی گلہ ہے۔ دیکھو، یہ تو ہم کہتے ہیں کسی کو کوئی نعمت عنایت ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے قابل ہی نہیں،
اس کے پاس یہ کیوں ہے, اس میں تو یہ عیب ہے, اس میں وہ عیب ہے. تو بھائی اللہ نے اس کو دیا, آپ اللہ کی تقسیم پر گلا کر رہے ہیں. اللہ نے کچھ دیکھ کر دیا ہے, چاہے ابھی اس کا حال جو بھی ہے کل کو ہو سکتا ہے وہ بدل جائے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیار ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عنایت کرنا ہے. احباب, اب بات یہ ہے کہ چلیں یہ ہم نے سمجھ لیا کہ جو گلہ کرنے والی زبان ہے یہ اللہ اور ہمارے درمیان بہت بڑا حجاب ہے. آخر اس بیماری کو دور کیسے کیا جائے؟ تو احباب, اس بیماری کے دور کرنے کا واحد حل ہے انسان اپنی زبان کو شکر اور تعریف کرنے والا بنا دے, کیونکہ شکر اور تعریف عظیم لوگوں کا شیوا ہے. بہت خوبصورت ایک شعر ہے فارسی کا, آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. زبان آمد از بہرے شکر و سپاس, زبان آمد از بہرے شکر و سپاس, بغیبت نگر دانت حق شناس, بغیبت نگر دانت حق شناس. بڑا خوبصورت فرمایا بزرگوں نے کہ زبان صرف شکر اور تعریف کے لیے بنی ہے. زبان آمد از بہرے شکر و سپاس, کہ زبان صرف شکر اور تعریف کرنے کے لیے بنی ہے. بغیبت نگر دانت, اس کو غیبت کے ساتھ نہ کر, اس کو منسلک, اس سے غیبت نہ کرا. بغیبت نگر دانت حق شناس, کہ اس کو غیبت کے ساتھ حق شناس یعنی کہ اللہ کی پہچاننے والی نہیں بنایا جا سکتا. کہ اگر انسان کی زبان غیبت میں ملوث ہوئی تو وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زبان بھی حق شناس ہو اور انسان اللہ کی قربت کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا لے, وہ اپنے اور اللہ کے درمیان پہلا پردہ اٹھا لے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو گلہ کی عادت سے محفوظ کر لے اور زبان پر شکر و تعریف کو اجاگر کرے. اور بہت خوبصورت کلام, بڑا خوبصورت فرماتے ہیں بزرگ. کتی مرے فقیر دی, کتی مرے فقیر دی جیڑی چوں چوں نت کرے, کتی مرے فقیر دی جیڑی چوں چوں نت کرے, گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے, گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ بزرگوں نے بھی یہی رمز سمجھائی, یہی راز سمجھایا. یعنی یہ کتی زبان یعنی کہ جو زبان غیبت میں ملوث ہے, جو غیبت اور گلہ میں مصروف رہتی ہے, کاش یہ مر جائے. کتی مرے فقیر دی, کاش یہ مر جائے, کیونکہ ہر روز کسی نہ کسی کا گلہ اور غیبت کر کے اس فقیر کو اللہ کی راہ سے روکتی ہے. گلیاں ہو جان سنجیاں یعنی کہ کاش میری زبان خاموش ہو جائے تو پھر میرے قلب کے اندر سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور میرے اور اللہ کے درمیان سے حجابات اٹھنا شروع ہو جائیں گے. قلب میرا اللہ کا گھر بننا شروع ہو جائے گا اور پھر پیچھے مرزا یار پھرے تو اس گھر میں پھر اللہ کا آنا جانا شروع ہو جائے گا. قلب المومن عرش اللہ, یہ اللہ کے نور و تجلیات پھر اس قلب کے اندر اترنا شروع ہو جائیں گے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان عالی شان ہے, صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے اور یقین کامل ایمان ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کو آدھا ایمان قرار دے دیا. یعنی کہ اگر انسان کو شکر کرنے والی زبان کا حامل بنا لیا جائے تو انسان اللہ کی راہ کا آدھا سفر تو وہیں پر طے کر جاتا ہے. یعنی کہ اب لوگ ہیں وہ راہ سلوک کے راہی بھی ہیں لیکن لوگوں کا گلہ بھی کرتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ترقی ہو رہی ہے؟ اگر کسی کو کوئی کیفیت نصیب ہے, کوئی حال یا کیف و سرور میں ہے, اگر وہ اللہ کی حکمت سے, اب کسی شخص کو اللہ نے کوئی حال, کیفیت, کوئی ایسے معاملات عطا کر دیے, اب اللہ نے کسی حکمت کے تحت اس کو ختم کر دیا,
تو بھی وہ گلا کرنا شروع کر دے گا، مجھے تو یہ پہلے ایسا تھا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ کیفیت چھن گئی، مجھے یہ کیفیت چاہیے، مجھے یہ، یعنی کہ وہ اللہ کی تقسیم پر گلا کر رہا ہے۔ بھئی اللہ کی مرضی، تجھے کیفیت دی تھی تو بھی اس کی مرضی تھی، لے لی تو بھی اس کی مرضی ہے۔ اس راہ میں اللہ کی قربت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا، آپ اگر اللہ کے علاوہ کچھ بھی اور چاہتے ہیں تو وہ حجاب ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس حال جس کیفیت میں رکھے اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور بار بار کیفیات یا کسی معاملے کی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے اس وقت کیا چیز بہتر ہے۔ ہر وقت جس طرح کی بھی کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسروں میں اگر کوئی کیفیت دیکھتے بھی ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر اپنی ذات کے معاملات میں گلہ نہ کرنا شروع کر دیں کہ اس کو یہ ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ اگر اس طرح کی بھی کوئی کیفیت ہے، کسی کو آپ کچھ کیفیت، کچھ حال، کوئی مقام، مرتبہ دیکھ لیں اور آپ کو وہ نہیں، تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صبر نصف ایمان ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں صبر اپنایا تو آدھا راستہ طے ہوا۔ شکر بھی کیا جس حال میں اللہ نے رکھا تو شکر سے آدھا راستہ مزید طے ہو گیا، یعنی کہ اب آپ نے پورا راستہ کمپلیٹ کر لیا، اور اب حقیقت یعنی کہ یقین کا سفر تو شروع ہو گیا۔ احباب، آج ہم نے یہ سمجھا کہ جس کی زبان گلہ سے محفوظ رہی اور شکر و تعریف الہی سے منور ہوئی، اس روح نے پہلا آسمان، پہلا پردہ طے کر لیا اور وہ اللہ کی قربتوں کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ احباب، آج آپ اور میں یہ عہد کریں کہ ہماری زبان کسی کا گلہ نہیں کرے گی، کسی معاملے میں ہم کوئی گلہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم گلہ کرنے والے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو گلہ ہو جاتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کوئی بات کرتا ہے تو اگر آپ طنز بھی کرتے ہیں تو یہ بھی گلہ ہے، یہ بھی آپ کو محروم کرتا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ اگر کسی شخص کے پیچھے بات کی، غیبت کر دی، تو بھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پردہ حائل ہوا، اور آپ کے اعمال تو پہلے آسمان سے واپس آ گئے، آپ کے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے جو سمجھا اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، ایک دین کو پھیلانے والی کی مثال ایسے ہے کہ ساری زمین کی عبادت گزاروں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک قطرے کی مثال ہے، اور وہ شخص جو دین کو پھیلا رہا ہے وہ اکیلا سمندر ہے۔ دین پھیلانا، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، شاید کسی کو عمل کی توفیق عنایت ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی قسط آنے تک، اگلے چیپٹر آنے تک، یہ جو پہلا حجاب ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، آپ اور میں عہد کریں گے۔ آپ مجھے فیڈ بیک سیکشن میں، کمنٹ سیکشن میں عہد کریں میرے ساتھ۔ ہم اللہ کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کا خیال رکھیں گے، اس کو گلہ سے روکیں گے، اس کو شکر اور تعریف الہی میں اور صبر کے ساتھ اللہ کی قربتوں کے پانے کے اس سفر میں رواں دواں ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔